अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, वो ये कि आइंदा हुकूमत कैसी होगी, कौन बनाएगा, किस तरह से होगी। इस हवाले से आज सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह इन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया जो अचानक ही लोग उसको वायरल हो गया और लोग उसको जो है वो कॉपी करके पेस्ट करके मुख्तलिफ ग्रुपों में भी उसमें डाला। वो ये था कि जो खदोखाल जो थे हुकूमत के, इन्होंने सदर जो है वो लिखा हुआ था कि नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी था और बाकी और लोग नाम भी थे, और ये इन्होंने लिखा था कि हीलिंग टच। तो ये थोड़ा सा मतीउल्लाह जान जो है उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि आपने जो लिखा, लोग तो शायद समझे कि इस बात का फ़ैसला हो गया है, फिर आपको शायद वो ट्वीट जो है उसमें दोबारा से आपके पास, क्योंकि वो ब्लू टिक है और आपको ये फैसिलिटी है कि आप एडिट कर एडिट किए, मैंने थोड़ा ऐड किया, उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। असल में मैंने जो ट्वीट किया वो एक मेरी अपनी एक सोच थी, और मुझे ये लग रहा था कि जिन हालात से हम गुज़रे हैं और जिन हालात में ये इलेक्शंस हुए हैं, इसके बाद कम से कम एक हीलिंग टच ज़रूर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात है PTI, उसके साथ ज़्यादती हुई है और इलेक्शन से पहले भी हुई है और इलेक्शन के दिन भी हुई है, और अभी भी कुछ अभी भी जो मालूमात सामने आ रही हैं, ज़ाहिर बात आप अदालतों में वो जाएंगे। तो ये सारा कुछ होने के बाद ना मुझे वैसे लगा कि सियासतदानों को माजी से सबक सीखना चाहिए, और अब सियासतदानों को सियासतदानों के साथ असूली तौर पे खड़ा होना चाहिए, ना कि उन्हें पार्टी की बुनियादों पे अपने इख्तिलाफात जारी रखने चाहिए। और पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि नून लीग को हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, और अगर हुकूमत अगर बनाएगी तो ये वही PDM की हुकूमत होगी, और इसमें नुकसान वही होगा जो पहले PDM की हुकूमत आने के बाद अब नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक कशीदगी चल रही है तहरीक इंसाफ की, और एक बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा बड़ा हसास और बड़ा सूबा है जहाँ पे बड़ी तादाद में PTI के हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अब आ चुके हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनकी हुकूमत होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जब उनका PTI के लीडर भी जेल में हैं और उनके जो बड़े कारकुन हैं उनके ख़िलाफ़ फौजी अदालतों में मुकदमे भी चल रहे हैं, तो ये वो वक्त है कि तमाम सियासी जमातों को और हमारे इदारों को भी अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करें। और अब जो कम से कम इलेक्शन का एक अमल हो गया है, अब इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, मगर अब एक ज़रूरत है कि जो ज़ख़म इस मुआशरे को लगे हैं, हमारे इस सियासी अमल को लगे हैं, उन ज़ख्मों को अब मरहम रखने की ज़रूरत है। तो एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, और वो हीलिंग टच जो है नवाज़ शरीफ बतौर वज़ीर आज़म नहीं दे सकते। वो हीलिंग टच जो है बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो ये कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नौजवान हैं और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो सियासी इंतकाम की जो सियासत है उसको दफन कर देंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी सियासी कैदी हैं वो उनके वज़ीर आज़म बनने के अगले ही रोज़ वो बाहर होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, मगर अब इस वक्त एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि नून लीग के भी फ़ायदे में है कि वो बराह रास्त उनका वज़ीर आज़म ना हो। नवाज़ शरीफ अगर सदर बन जाएँ तो बेहतर है, और बिलावल भुट्टो के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, उनके कैरियर का बड़ा अहम मोड़ है कि वो नौजवान हैं। अगर उन्हें वज़ीर आज़म बनने की एक मौका मिले तो वो एक हीलिंग टच के ज़रिए जो टेंशन है इदारों के बीच और तहरीक इंसाफ के या सियासतदानों के बीच या सियासी अमल में, उस टेंशन को वो ख़त्म कर सकते हैं। और अगर बिलावल भुट्टो बनते हैं वज़ीर आज़म तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुकदमात जो बने हैं उनमें कुछ कानूनी तौर पे दुरुस्त भी हैं, मगर कुछ जो है ज़ाहिर बात है उनके पीछे सियासी मुहर्रकात भी हैं। तो बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म एडवाइस कर सकते हैं सदर नवाज़ शरीफ को कि मुकदमात या तो ख़त्म किए जाएँ या सज़ाएँ ख़त्म की जाएँ। तो और सदर ममलकत जो है वज़ीर आज़म की एडवाइस का पाबंद तो है, मगर बतौर नवाज़ शरीफ जब वो इस तरह के पार्डन की जैसे एडवाइस है तो उस पर अगर दस्तखत करते हैं तो ये एक हीलिंग टच होगी, और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी एक सोचने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान भी इस एक पॉजिटिव जेस्चर से वो भी शायद इसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो एक कोशिश है जो की जानी चाहिए, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी सूरत में हो सकता है कि हमें एक बार फिर जो है वो PDM की हुकूमत ना मिले। और ख़ास तौर पे अगर कोई सोच रहा है शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने का, तो मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ भी शायद हीलिंग टच की तरफ जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ ने जो कुछ बतौर वज़ीर आज़म PDM की हुकूमत में किया है, उनका टच जो है उनका जो हीलिंग नहीं होगा, टच होगा वो हीलिंग नहीं होगा।
لیکن متیلا جان صاحب کہ آپ کورٹ رپورٹر ہیں اور قانون سے بڑے بخوبی جو ہے وہ واقف ہیں، اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارڈن دیتے بھی ہیں تو کنوکشن تو ختم نہیں ہوگی، سزا پریزیڈنٹ جو ہے وہ سزا معاف کر سکتے ہیں، جو گلٹ ہے، جو ان کا جو ارتکاب جرم ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا، وہ تو قائم رہے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو سزا ختم کرنا مقصد نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جیل میں ہیں جو عمران خان ڈسکوالیفیکیشن یا ختم جو کرنا پی ٹی آئی کے جو کارکن یا لوگ جیل میں ہیں ان کو باہر نکالنا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ پارڈن ہو جاتے ہیں تو وہ جو سزا ہے وہ اپیل کے اندر ختم کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی بہت ساری اپیلیں بھی جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تو وہ سزا اور وہ اپیلوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ اینڈ آئی ایم شیور اگر ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس پہلے ایک دفعہ لایا گیا تھا NRO تمام مقدمات ختم کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک آئیڈیل موقع ہے اس نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کا جس کے لانے کا وہ وقت خراب تھا۔ اب اس وقت زیادہ ضرورت ہے نیشنل ریکنسیلیشن کی بنسبت اس واقعے کہ جب اس آرڈیننس کا مقصد صرف کرپشن کے کیسز ختم کرنا تھا۔ یہ وقت جو ہے یہ زیادہ نازک ہے، زیادہ حساس ہے، اور اب جو ہے صحیح معنوں میں ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، اور کیونکہ آنے والے حالات مجھے کوئی اتنے اچھے نہیں لگ رہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بر وقت کوئی قدم نہ اٹھایا گیا، مثبت قدم سیاستدانوں کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، تو پھر حالات جو ہیں خراب ہوتے پھر پتہ نہیں چلتا، پھر پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ موقع ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، اگر اس وقت وہ اجلاس وہاں پہ ہو جاتا تو میرے خیال میں پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ تو ابھی بھی موقع ہے، اب ایک ڈھاکہ میں ایک اور پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ طلب ہو چکا ہے۔ یہ ڈھاکہ جو ہے وہ کوئی اور ہے اور پارلیمنٹ کے اجلاس سے مراد بھی کچھ اور ہے، اور میرے خیال میں سیاستدانوں کو اس کا جواب دینا ڈھاکہ والا تھا وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی چاہ رہی تھی کہ وہ ان کو سائڈ لائن کر دیں، ان کو وہ الگ ہو جائیں، وہ اس سے پہلے بھی کوششیں چل رہی تھی، وہ تو اس میں میرے خیال میں اب کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے اب کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو اب اپنے آپ کو فیصلہ سازی سے دور کر لینا چاہیے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر رول اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں آج ہم یہ کشیدگی دیکھ رہے ہیں، یہ ٹینشن دیکھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد غیر یقینی کی فضا ختم ہوگی۔ اب اس الیکشن کے بعد غیر یقینی کی فضا مزید جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کم از کم اب اداروں کو کچھ سبق سیکھنا چاہیے، اور اگر جب تک وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے، سیاستدان بھی اور ادارے بھی، تو تب تک جو حالات ہمارے یہ قابو میں نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا شروع میں ہی کہ ایک ہیلنگ ٹچ چاہیے اس وقت ہماری سوسائٹی کو، لوگوں کو باہر نکالیں، غلطیاں ہوتی ہیں، جو کچھ 9 مئی کو ہوا، جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی اس سے بڑی غلطیاں ہمارے اداروں نے خود کی ہیں ماضی میں، اور یہ ملک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو اگر وہ غلطیاں ہم بھلا سکتے ہیں تو ان چھوٹی غلطیوں کو تو ہم کم از کم معاف تو کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی فوج کے جو ہے معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ کے فادر جو ہے وہ بھی آرمی آفیسر رہے، تو ابھی یہ جو مینڈیٹ ملا ہے، جو جس طریقے سے لوگوں نے بڑی ابھی بھی ہوتی ہے کہ بڑی ریگنگ ہوئی ہے، ان کی زیادہ سیٹیں بن رہی تھیں نہیں دی گئیں، لیکن جتنی طرح تعداد میں لوگ آئے اور ووٹ وغیرہ دیے، جو مقتدر حلقے ہیں ان کو تو اندازہ ہے بخوبی کہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا، تو آپ کے خیال میں کہ 9 مئی کا جو ایک بیانیہ تھا وہ انہوں نے پھر شاید اس کو تسلیم نہیں کیا، یا انہوں نے کہا کہ یہ بس جو بیانیہ تھا وہ کیا کنونس نہیں کر سکا لوگوں کو کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف جو ہے وہ جا کے ووٹ ڈالیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو ہی ووٹ ڈالا ہے؟ دیکھیں، یہ 9 مئی کا جو بیانیہ ہے اس کا جو رد عمل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رد عمل جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے 75 سال کی تاریخ ہے، یہ کوئی 9 مئی تک کی تاریخ نہیں ہے۔ یہ رد عمل ایک ریئلائزیشن ہے کہ بات 9 مئی سے بہت پہلے کی ہے، اور جو کچھ 9 مئی کے ہوا یقینی طور پہ اس پہ جرائم پیشہ افراد نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن اس میں سیاسی لوگ بھی تھے، سیاسی کارکن بھی تھے جن کو جذباتی بنایا گیا تھا، مگر پھر ان کے جذبات جو ہیں وہ صرف 9 مئی کے حوالے سے نہیں تھے، ان کے جذبات جو تھے ان کے ذہنوں میں بھی 75 سالہ تاریخ تھی۔ تو کچھ جو جذباتی کارکن تھے
ان کو محض 9 مئی سے جوڑ کے ان کو آئسولیٹ کرنے کی اگر کوئی کوشش تھی بھی تو میں سمجھتا ہوں اس کوشش میں لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ 9 مئی کا جو رد عمل تھا وہ ہم اس الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نواز شریف کی نفرت ہے، میرے خیال میں نواز شریف کی نفرت نہیں تھی، نواز شریف کا ایک بہانہ ضرور تھا جو لوگوں نے وہ نواز شریف کو بہانہ بنایا، اور اصل نشانہ جو تھی ہماری، میں اب بھی سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ تھی، جو اس الیکشن میں جو لوگ ہیں انہوں نے اس رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف کا تو ابھی بھی وہ نام لیتے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی جب کھل کے بات ہوتی ہے تو نواز شریف اتنا بڑا ہدف نہیں تھا۔ نہیں، لیکن جو ابھی رزلٹ آئے ہیں وہ تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے تو آئیڈیل رزلٹ ہے، تو ایک ٹپیکل ہنگ پارلیمنٹ ہے وہ بنی ہے، تو اس میں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ خاطر خان اس میں کوئی اس پہ کوئی ہٹ کیا گیا یا ٹارگٹ ہوا ہے یا اس کو کوئی نقصان ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ان الیکشن سے۔ نہیں، ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو نتائج آئے ہیں وہ ہنگ پارلیمنٹ کے نتائج سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ہمیں انہیں اہمیت دینی چاہیے۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کافی حساس صوبہ ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ جو سرحدیں ہیں وہ جن ممالک کی ملتی ہیں ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اتنے اچھے نہیں رہے، تو ہمیں اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب خیبر پختونخوا کے اندر جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ اس سیاسی کشیدگی کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتی ہیں، اور ماضی میں بھی وہ کرتی رہی ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی عمل اور ہماری سیاست کو اگر اب سب سے بڑا اور جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اب خیبر پختونخوا میں ہونے والی آئندہ سیاسی جو سرگرمیاں ہوں گی اس کی وجہ سے ہوگا۔ ہنگ پارلیمنٹ تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہماری ہر چیز ہی ہنگ رہی ہے، چاہے پارلیمنٹ تھی چاہے حکومت تھی، 2/3 میجارٹی بھی ہوتی ہے، والے بھی جب فارغ ہونے پہ آتے تو ہو جاتے ہیں، میں ہو جاتے ہیں۔ یہ ہنگ شنگ کچھ نہیں ہوتا ہے، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر 2 تہائی والوں کو بھی بڑی آسانی سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اچھا، آخر میں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ جو ہیلنگ ٹچ ہے اس میں پی ٹی آئی آپ نے کیوں اس میں کوئی اس کو آؤٹ رکھا؟ اس سے پی ٹی آئی کو آؤٹ نہیں رکھا، پی ٹی آئی ہے، صوبے میں ہے، جو فارمیشن تھی سینٹر میں بالکل ہے، پی ٹی آئی آؤٹ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر بلاول بھٹو آتے ہیں تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے نوجوان لوگوں کے لیے بلاول بھٹو سے کنیکٹ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت شہباز شریف اور نواز شریف کے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلنگ ٹچ والا جو میری جو سجیشن ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر بلاول بھٹو آتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ، کیونکہ بلاول بھٹو اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ہی بہت کچھ کہتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کو ایڈریس کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ وعدے کرتے رہے ہیں کہ سیاسی جو قیدی ہیں وہ سب رہا کر دیے جائیں گے، کوئی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے اداروں کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی زیادہ ریزنیبل ہے کہ اب وہ ایک ہیلنگ ٹچ کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا جو ہے ایک سٹبرنس اور اپنی جو ایک ریجیڈیٹی، غیر لچکدار رویے کو برقرار رکھیں۔ میرے خیال میں اس ساری صورتحال کو دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شاید 3 بڑی جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت ایسی ہے کہ جو اب سیاسی طور پہ شاید اس کے پاس ایک آخری موقع ہے، اور یہ موقع بھی جو ہے اگر اس نے دوبارہ حکومت میں آ گئی تو پھر وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، اور وہ بطور پارٹی جو ہے ہم نے دیکھا بڑی بڑی حکمران جماعتیں جو ہیں پھر اینڈ پہ وہ کاف لیگ بن کے ختم ہوتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پارٹی کہاں گئی ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ جو ہے وہ اپنے آپ کو حکومت سے باہر رکھے اور ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے، یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صدارت میں آ جائیں۔ ادروائز شاید پنجاب کے اندر اگر نون لیگ افیکٹ ہوتی ہے، اور جو لگ رہا ہے اس بار کے الیکشن میں کہ وہ بڑی سیریسلی افیکٹ ہوئی ہے، تو پھر میرے خیال میں کسی اور صوبے میں تو نون لیگ کی ویسی جگہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ابھی بہتر یہی ہے کہ اقتدار سے باہر رہ کے ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور بلاول بھٹو کو ہینڈل کرنے دیں، اور بیسٹ تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مل کے حکومت بنائیں۔ تو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے کہ نواز شریف صدر بن جائیں اور پھر بلاول بھٹو جو ہے ویلکم کریں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اپنی کیبنٹ میں بطور پرائم منسٹر، اگر یہ ہیلنگ ٹچ کا فارمولہ آگے لے کے چلا جاتا ہے۔ ادروائز اگر اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا شوق ہی نہیں ختم ہو رہا بار بار وزیر اعظم بننے کا، اور وہ بھی ایسا وزیر اعظم کہ بندہ اس سے اچھا نہ ہی بنے،
تو پھر بہت نقصان ہوگا. اور اگر کسی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو نقصان ہوتا ہے تو یہ نقصان صرف جماعت یا اس خاندان کو نہیں ہوتا, یہ نقصان ہمارے معاشرے کا ہے اور ہمارے سیاسی عمل کا اور جمہوریت کا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. مطیع اللہ جان جو ہے ان کا ہیلنگ ٹچ جو ہے وہ آپ نے سنا, لیکن یہ جو ٹچ تھا یہ شاید نون لیگ جو ہے وہ شاید اس سے ٹچ نہ ہو, کیونکہ اس قسم کے جو بعض جو ہیں صحافی حضرات یا تجزیہ کار جو ہیں انہوں نے کوئی اس قسم کی جب مشورے دیے تو پرانے کچے چٹھے جو ہے وہ ان کے کھل گئے, کسی کی فیملی کی باتیں آ گئیں, کسی کی تصویریں آ گئیں. تو اب مطیع اللہ جان جو ہے ان کے لیے ہم جو ہے وہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی جو ہے ملک اسد کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. تو ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.